अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। इस दुआ के साथ के अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़वा वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा। आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे। जनाब, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस यानी कोविड, एक आलमी वबा पेंडेमिक के जिससे हम सब दो चार हुए और अभी भी जिसका हम सबको सामना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसकी तबाहकारियों से काफ़ी हद तक पाकिस्तान महफूज रहा है, जिसकी वजह मैं समझती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फजलो करम है। और उसके बाद हुकूमत की बताई हुई या वजारत सेहत की कुछ SOPs हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं कि जिनको फॉलो करना, जिनको मलहूज़ रखना हम सब पे अब बाकायदा लाजिम है और इसकी वजह से यकीनन फ़ायदा भी हो रहा है। इस हवाले से बात होगी। कुछ ऐसे मामलात भी हैं कि जहाँ हमारा मुशाहिदा है कि तर्के सुन्नत जो है वो देखने में आ रही है। हुक्म शरअ क्या होगा आज हम सीखेंगे। फिर हम बात करेंगे जनाब, बल्कि ये मैं बाद में बात करती हूँ, पहले मैं बात करती हूँ इम्पोर्टेड ग़िज़ाई अशिया के ताल्लुक से। हम बात करेंगे ईद कुर्बा नज़दीक है, ईद उल अज़हा नज़दीक है, तो गोश्त के हवाले से हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर हम कुछ ख़रीदने जा रहे हैं, स्पेशली गोश्त, और जो बैरून मुल्क मेरे बहन भाई रहते हैं उन्हें कुछ शक व शुबा है, तो अब हलाल और हराम के हवाले से शरई अहकामात क्या होंगे, गैर मुमालिक से जो अशिया आती हैं उस हवाले से उनको इस्तेमाल करने के हवाले से शरई हुक्म क्या होगा। आज हम सीखेंगे हमारी बहनों से, आलिमात से। माशाअल्लाह ये स्किल्ड हैं, ये प्रोफेशनल हैं अपनी फील्ड में और पुरमग़ज़ और जामे गुफ्तगू फरमाती हैं। आप सबको इन्हीं से तसल्ली बख्श जवाबात मिलते हैं। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। जनाब, मेरी जो दूसरी बहन हैं, आलिमा हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आप भी नफ़ा बख्श, मुकम्मल और मुदल्लल जवाबात मरहमत फरमाती हैं और हम सब इन्हें भी पसंद करते हैं। आलिमा सोबिया शाकिर मेरी दूसरी मेहमान स्कॉलर सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला आप ओपन करें। इम्पोर्टेड ग़िज़ाई अशिया, एक दौड़ तो है, ये तो माने, अच्छा तुम्हारा ड्रेस इम्पोर्टेड है, ये खाने की चीज़ इम्पोर्टेड है, ये पहनने की चीज़ इम्पोर्टेड है, ये घर में सजावट की चीज़ इम्पोर्टेड है। हुक्म शरअ इस ताल्लुक से क्या होगा, ये एक अलग बहस है कि हमें इसका कितना क्रेज़ है या नहीं, लेकिन इन अशिया का या ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल हुक्म शरअ इस ताल्लुक से क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के तमाम शोबों में हमें हलाल और हराम के हवाले से तमीज़ अता फरमाई है कि क्या चीज़ हलाल है और उसको इस्तेमाल करना जायज़ है और कौन सी चीज़ें हराम हैं। हुर्मत के हवाले से भी मुकम्मल और मुफस्सल जामे अहकाम अता फरमाए हैं। जहाँ तक खुराक का ताल्लुक है तो उसमें भी हमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमें हलाल ही चीज़ें खानी हैं और हराम से इज्तिनाब करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, तुम उसमें से खाओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तुम्हें हलाल रिज़्क़ अता फरमाया है। सही। और उसकी वजह यह है कि अगर बिलफर्ज हम खाने पीने के मामलात में हलाल का खाने का ख्याल नहीं रखते और हलाल हराम दोनों तरह की चीज़ें खा लेते हैं, तो सबसे पहली बात यह तो कि आखिरत का अजाब के भी मुस्तहिक होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ज़ाहिर है कि जब हम इसका एहतमाम नहीं करेंगे, हराम से नहीं बचेंगे, तो आखिरत का अजाब भी हमें बर्दाश्त करना होगा। और दूसरी तरफ यह कि दुनिया में ऐसे शख्स की दुआएं भी कबूल नहीं होती जो हराम रोज़ी कमाता है या हराम रोज़ी खाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है कि एक ऐसा शख्स जो परागंदा हाल है और तवील मुसाफत करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने हाथों को उठाता है और या रब पुकारता है, मगर फरमाया कि उसका खाना भी हराम है और उसका पीना भी हराम है, यानी जो खाने पीने की अशिया हैं उनमें हराम का इस्तेमाल करता है और इसको हराम चीज़ के ज़रिए ग़िज़ा दी गई है। इसका जो लिबास है वो भी हराम है,
فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والے عذاب سے ہم محفوظ ہو جائیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے استعمال کی اشیاء میں صرف حلال چیزوں کا استعمال کریں اور حرام سے اجتناب بھی کریں۔ اچھا، جہاں تک امپورٹڈ فوڈز یا پریزرو فوڈز کے نام سے جس کو ہم مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، بہت زیادہ اویلیبل بھی ہیں اور لوگ کثرت سے اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، کین فوڈ بھی ہوتے ہیں جو اس جی طرح کے۔ بالکل۔ تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر یہ ویجیٹیبلز ہیں یا اس کے علاوہ جو فش فوڈز ہوتی ہیں وہ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ اگر گوشت کے علاوہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، یعنی اس میں فش فوڈ بھی آ جائے گی، اس میں ویجیٹیبل بھی آ جائے گی اور اس کے علاوہ بھی تمام چیزیں آ جائیں گی، ان سب کا استعمال بلا کراہت جائز ہے، وہ کسی بھی ملک سے آ رہی ہو۔ آپ سی فوڈ کی بات نہیں کر رہی، آپ صرف اس میں تخصیص کے ساتھ مچھلی کی بات کر رہی ہوں۔ سی فوڈ میں اصل میں اس میں پھر کلام ہے کہ جھینگے کے حوالے سے، اس لیے نارملی جو بات کی جاتی ہے سی فوڈ میں وہ مچھلی کے حوالے سے ہی کی جاتی ہے۔ مچھلی کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کسی بھی ملک سے آئی ہو اس کا استعمال کرنا بالکل شرعاً جائز ہو۔ اسی طرح ویجیٹیبلز ہیں، ان کا استعمال بھی بغیر کسی شک و شبے کے بالکل جائز ہے۔ اسی طرح اسلامی ممالک میں سے اگر یہ اشیاء آ رہی ہیں، یا گوشت کی اگر اسپیشلی بات کر لی جائے تو گوشت اگر اسلامی ممالک میں سے آ رہا ہے تو اس میں بھی شک و شبے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور اس کا استعمال بھی بالکل جائز ہوگا۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ اگر یہ آپ کو کنفرم ہے کہ یہ مسلمان ممالک سے نہیں آ رہا بلکہ کسی غیر ممالک سے یا غیر اسلامی ممالک سے آ رہا ہے، تو اس میں پھر تھوڑی سی احتیاط یہ ہوگی کہ اگر بالفرض آپ کو یہ کنفرم ہے کہ جہاں سے یہ گوشت آ رہا ہے وہاں چیکنگ ہوتی ہے، سلاٹر ہاؤسز میں باقاعدہ طور پر یہ انتظام ہے کہ حلال اور حرام کا وہ فرق کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ بچنا اس میں بہتر ہوگا، اور اگر کسی شخص نے استعمال کر لیا اور حلال اس پر لکھا ہوا تھا اور وہ لوگ احتیاط بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا استعمال کر لیا تو اندر شرع یہ شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ بچنا چاہیں تو پھر بچنا جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، مناسب زیادہ یہ ہے کہ بچ جائیں۔ اور تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ جو غیر مسلم ممالک سے گوشت آ رہا ہے اور یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ وہاں پر چیکنگ کا باقاعدہ کوئی سسٹم ہوتا ہے، وہ حلال اور حرام میں تمیز کرتے ہیں، اگر یہ کنفرم نہیں ہے تو پھر جہاں پر حلال اور حرام جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر جو حرمت ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی ایسے موقع پر اس گوشت کا استعمال کرنا ناجائز ہوگا جبکہ آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ وہ ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کے ملک میں آسانی سے اویلیبل ہے اور آپ فریش فوڈ خرید سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے، اور اگر بالفرض آپ یہ پریزرو فوڈز وغیرہ لیتے ہیں تو پھر اس میں تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی ان فوڈز کے تعلق سے، ان غذائی اشیاء کے تعلق سے جو پریزروڈ ہیں، جو کینڈ ہیں، جو پروسیسڈ فوڈ ہیں، کہ جو ڈبوں میں آ رہے ہیں، جو باہر سے یہاں آ رہے ہیں، ہم منگوا رہے ہیں اپنے ملک میں۔ ہم بات کریں گے اب ان بیرون ممالک مقیم مسلم بھائیوں کی اور بہنوں کی کہ جو وہاں رہتے ہیں۔ اب وہاں پہ گوشت کی، اسپیشلی ہم گوشت کے تعلق سے بات کرتے ہیں، خرید و فروخت اور استعمال کے تعلق سے کیا کیا شرعی طور پہ احتیاطیں ہیں کہ جنہیں ان کو ملحوظ رکھنا ہے، اور دوسرا شرعی احکامات کیا ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، علماء اور فقہا نے ایک یہ ضابطہ نکالا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور پھر اس آیت کے آخر تک گوشت سے متعلقہ امور اور ذبح شدہ جانور سے متعلقہ امور ہی بیان کیے گئے ہیں۔ تو علماء نے اس سے ضابطہ نکالا کہ جو گوشت ہیں اور جو ذبح شدہ جانور ہیں ان میں اصل حرمت ہے، لہٰذا جب تک ان کے حلال ہونے کا یقین ہمیں حاصل نہ ہو جائے یہ ہمارے لیے حرام ہی رہیں گے، یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے یہ حرام ہے۔ اگر ان کی حلت کا ہمیں کوئی دلیل حاصل ہو جاتی ہے ایسی جس سے ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ یہ حلال ہیں، مثال کے طور پر مسلمان ذبح کرنے والا ہے اور مسلمان ہی اس کو فروخت کرنے والا ہے، جیسے اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، تو اس طرح اگر وہاں پر کوئی شاپ موجود ہے جہاں پہ مسلمان ہی ذبح کرتے ہیں، انہی کا سلاٹر ہاؤس ہے اور مسلمان ہی اسے بیچتے ہیں، تو پھر ان مسلمانوں کے لیے اگرچہ یہ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، اس سے گوشت خرید کر استعمال کرنا بالکل شرعی طور پر جائز ہوگا۔
یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ اگر کافر نے اپنے مذبح خانے میں یعنی اپنے سلاٹر ہاؤس کے اندر جانور کو ذبح کروایا اور پھر اس کے بعد اس نے پیکٹ پر اگر حلال کی سٹیمپ لگا دی تو ہم کہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہو گیا، کیونکہ یہ دیانات کے معاملات ہیں، یعنی حلال حرام میں کافر کی خبر معتبر نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا پیکٹ پر کافر کا یہ لکھ دینا کہ یہ حلال ہے، یہ ہمارے لیے اس طرح حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی میری بہن بات کیجیے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ مجھے یہ سوال کرنا ہے، اچھا جی، جھینگے کھا سکتے ہیں؟ جھینگے؟ کھاتے ہیں کیا جھینگے؟ ہمیں کھانا؟ پلیز میرا جواب ضرور دیں۔ اچھا 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 اچھا، بہت شکریہ میری پیاری بہن، آپ نے ہمیں کال کی۔ ہمارے ساتھ رہی جناب، آپ کے سوالات بھی میں نوٹ کرتی جا رہی ہوں اور ہماری بہنیں موجود ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، لوٹتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو روکا ہے لیکن ہم واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ذرائع ناچیز کے ساتھ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں امپورٹڈ غذائی اشیاء کے تعلق سے۔ بیرون ملک مقیم مسلم جو کمیونٹی ہے وہ گوشت کے حوالے سے جب خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں ان کے، تو جناب وہ کون سے شرعی احکامات کو ملحوظ رکھیں؟ بریک سے قبل یہ سوال میں عالمہ صوبیہ شاکر کے سمت لے کے گئی تھی کہ جو میرے بہن بھائی غیر اسلامی ممالک میں مقیم ہیں ان کو گوشت خریدتے وقت کن احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا ہے؟ شرعی احکامات کے تعلق سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کچھ میں نے پہلے عرض کیا اس کا خلاصہ بیان فرما دیجیے کہ گوشت میں اصل حرمت ہے، لہٰذا جب تک ہمیں یقین حاصل نہ ہو جائے اس کی حلت پر تب تک استعمال مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس کی ایک صورت یہی بنتی ہے کہ مسلمان ہی ذبح کرنے والا اور مسلمان ہی فروخت کرنے والا ہو، تو لہٰذا جو ہے بہتر ہر طور پہ یہی ممکن بنائیں کہ یہی سب سے بہتر ہے کہ مسلمان سے ہی گوشت خریدیں۔ اس کے بعد جو ہے بسا اوقات وہاں پر ہوتا ہے وہ اس کو غالباً کروشر کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہے وہ اس کو ذبح کرتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا ذبیحہ کیونکہ شرعی طور پر حلال ہے لہٰذا ہم اسے لے سکتے ہیں۔ تو جو علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ جو اہل کتاب ہیں وہ دراصل ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر بالکل صحیح کامل یقین ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر کہلاتے ہیں۔ اچھا، تو اب ایسا جو ہے نا ان کے اندر معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے اپنے آپ کو اہل کتاب ہی ہیں لیکن یا تو وہ دہریہ ہو چکے ہیں یا کوئی اور ہو چکے ہیں، یعنی اب وہ اصلاً اہل کتاب نہیں ہیں، لہٰذا اب ان کے عقیدے کو تو ظاہر ہم وہاں جا کر چیک کر نہیں سکتے، تو ان کے ذبیحے میں بھی کیونکہ اب شک پیدا ہو گیا لہٰذا اسے بھی مکمل طور پر اوائڈ کرنا ہوگا اور مسلمان کا ہی ذبح کردہ جانور وہ ان کو لے کر اور استعمال کرنا ہوگا۔ اچھا عالمہ صفا فاطمہ، ہم آپ کی سمت آئیں گے۔ اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں، ابھی ہم نے بات کی جو غیر اسلامی ممالک ہیں، اگر ہم اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں اور اب یہاں پہ ہم کوئی خریداری کر رہے ہیں اور کہیں کوئی شک یا شائبہ یا شبہ کسی بات میں پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو ہم چیز خرید رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام، تو کیا شرعی حکم ہوگا؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان ملک میں ہی رہتے ہیں اور وہاں پر خرید و فروخت کرتے ہوئے غلط بیانی کی وجہ سے بعض اوقات شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ چیز مشکوک لگتی ہے کہ یہ پتہ نہیں مردار ہے یا واقعی صحیح طور پر ذبح کیا گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں جب کہ کنفرم کرنا ممکن نہ رہے اور زیادہ تحقیق کرنا آپ کے لیے پاسبل نہ ہو، تو یہ جو شخص آپ کو بیچ رہا ہے صرف اس کی ہی گواہی آپ کے حق میں معتبر ہوگی۔ اچھا، اگر وہ حلفیہ کہتا ہے یا ویسے ہی اپنے طور پر ایک مطلب آپ کو اس بات کی کنفرمیشن دے رہا ہے کہ یہ بالکل درست یا حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ مسلمان کے اوپر بلا وجہ بدگمانی کرنا بھی جائز نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے تو اس کا استعمال کرنا بالکل شرعاً جائز ہوگا۔ باقی اسی کے ضمن میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مردار جو گوشت ہوتا ہے اس کو بیچ دیا جاتا ہے اور اس میں احتیاط نہیں کی جاتی۔ بول پر شامل کر لوں، لائن ڈراپ ہو جاتی ہے، معذرت۔ دوسرا جو پہلو ہے وہ ہم جانیں گے اس کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ نورین لاہور سے۔ جی نورین، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس صرف صبات اللہ کا جھمکے پڑے ہوئے ہیں، تو کیا مجھ پہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے؟ کیونکہ میرا اور کوئی سورس آف انکم بھی نہیں، بس یہی ایک چیز ہے
तो क्या मुझ पे कुर्बानी लगेगी, कुर्बानी देना? अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमारी रेगुलर कॉलर हुमैरा बात कर रही हैं। हुमैरा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आज क्या सवालात लेके लीजा, आई दो हैं? सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो वालिदैन अपने छोटे से बच्चों को हराम ग़िज़ाएं खिलाते हैं तो ऐसे छोटे बच्चों की दुआओं का क्या हुक्म होता है, क्या वो कबूल होती हैं कि नहीं? अच्छा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी ने गलती से हराम ग़िज़ा खा ली, उसको बाद में पता चला कि मुझे ये खाना जो खिलाया गया वो ठीक नहीं था, बच्चों तो के ऐसे ताल्लुक से शख्स आपने क्या कहा था? एहतियात जो पहला हेलो जी जी, जो बच्चों को हराम खिलाते हाँ हैं। जी, बच्चों को। अच्छा ठीक है, दूसरा? और दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी ने हराम ग़िज़ा खा ली, इसको बाद में पता चला कि ये हराम है, तो ऐसे शख्स की दुआओं का क्या हुक्म होगा? क्या इसके ऊपर भी वही होगा कि जो दुआ कबूल नहीं होती गलती से खाने पर? गलती से खाने पर, ठीक है। और बस यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे सफ़ा फातिमा से और आप दूसरा पहलू समझा रही थी हमें। जी, मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि ये जो लोग बेच रहे हैं गोश्त, उनको भी ज़ाहिर है एहतियात करनी होगी। और वो मुर्दार गोश्त के हवाले से बाज़ औक़ात ख़बरें आम हो जाती हैं कि मुर्दार गोश्त खिला दिया गया या इसमें एहतियात नहीं की गई। तो ये याद रखना चाहिए कि अगर कोई शख्स मुर्दार गोश्त बेचता है या ख़रीदता है कंफर्म होने के बाद, यानी उसको पता है कि ये मुर्दार गोश्त है और उसके बावजूद इसको बेच रहा है, तो इसका ये बेचने का अमल नाजायज़ भी है, हराम भी है और इंदल्लाह ये शख्स गुनाहगार भी है। इसलिए हम चंद रकम, थोड़ी सी रकम के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए अपनी आखरत को जो दाव पर लगा देते हैं, तो हमें यहाँ पर एहतियात भी करनी है। और लाजमी तौर पर स्पेशली खाने पीने के मामलात में जब बात होती है तो गोश्त के मामले में स्पेशली एहतियात करना ज़रूरी है। ये बेचने वाले को भी एहतियात करनी है कि वो मुर्दार ना खिलाए। वो आपके पास से चला जाएगा, लेकिन जो शख्स खाएगा आपकी वजह से, उसको नहीं कन्फर्म था लेकिन आपने ये गोश्त खिलाया, लिहाजा आप गुनाहगार भी होंगे और ये बेचना भी जायज़ नहीं होगा। इसलिए एहतियात करनी चाहिए। और अगर हम खरीद रहे हैं और हमें सिर्फ शक व शुबा है तो सिर्फ एक जो बेचने वाला है उसकी ही गवाही हमारे हक में मोतबर होगी। अच्छा, ग़िज़ा के अलावा जो दीगर अशिया और मसनूआत गैर ममालिक से आती हैं, यानी बाहर से आ रही हैं या गैर इस्लामी ममालिक से आ रही हैं, दोनों के ताल्लुक से बता दीजिएगा, उनका इस्तेमाल करना कैसा है? यानी हम बात कर रहे हैं ग़िज़ाई अशिया के अलावा जो दीगर मसनूआत आती हैं। जी, ग़िज़ाई अशिया के अलावा दीगर जो मसनूआत हैं जैसे कॉस्मेटिक्स है और इसमें साबुन, शैम्पू और इसी तरह इस्तेमाल शुदा कपड़े, बर्तन वगैरह कुफ़ार ममालिक से भी अगरचे यहाँ आ जाते हैं, तो इनमें असल जो हुक्म रहेगा वो इनकी हिल्लत का ही हुक्म रहेगा, जब तक कि हमें इनके अंदर किसी हराम शय के शामिल होने का यकीन कामिल हासिल ना हो जाए। अब वो यकीन हमें ऐसे ही हासिल होगा कि कोई हमें मुसलमान, मुत्तकी, परहेज़गार, आदिल जिसको हम कहते हैं शरई तौर पर, ये गवाही दे कि मैंने अपनी आंखों से इसमें हराम चीज़ मिलते देखी है और फिर उसके अलावा ये हराम तरीके से ही चीज़ बनती हो। यहाँ पर वो जो कोड वगैरह होते हैं इनका भी एतबार नहीं किया जाएगा क्योंकि इनके अंदर भी शुबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्दी जमीआ, यानी अल्लाह तबारक व तआला ही वो ज़ात है जिसने ज़मीन में जो कुछ है सब तुम्हारे नफ़े के लिए पैदा फरमाया। लिहाजा इस आयत करीमा से हमें एक यकीन कामिल हासिल हुआ। अब जिस भी चीज़ को हमें इस हिल्लत के हुक्म से बाहर निकालना होगा उसके लिए हमें यकीन दरकार है। और वो कैसे हासिल होगा? वो इसी तरह हासिल होगा कि कोई आदिल शख्स गवाही दे या जो है वो कंपनी अथेंटिक है और वो खुद ही लिख दे कि भाई हमने इसके अंदर ये हराम चीज़ मिलाई हुई है। या जो है हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे बर्तन वगैरह कोई आया और उसमें कोई ऐसी चिकनाई वगैरह लगी है जिससे हमें यकीन हासिल हो जाता है मुर्दार की है या जो है ये खंजीर वगैरह की चिकनाई है इसके अंदर, या इसी तरह से लिबास है उसके अंदर कोई नजासत मौजूद है, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि उस नजासत को पाक किए बगैर इसका इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ नहीं होगा, वरना फ़ी नफ्सी ही अशिया हमारे लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है। ठीक है जनाब, कोविड के ताल्लुक से कलाम कर लेते हैं। मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में भी अर्ज़ किया, मेरे नाज़रीन वेट कर रहे होंगे कि इस पर हम कब बात करेंगे। कोविड के ताल्लुक से बहुत सारे ऐसे अमाल और ऐसे मामलात भी जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं, हम मुशाहिदा कर रहे हैं कि जिनमें तर्क सुन्नत का इर्तिकाब हो रहा है। अब यहाँ हुक्म शरअ क्या होगा? देखें, शरीयत है मुतहरा हमारे लिए अगर कोई मुश्किल हमें पेश आ रही हो तो हुक्म को आसान कर देती है। स्पेशली जब हम सुन्नत की बात करते हैं तो सुन्नत के कई दराजात हैं। एक सुन्नत हुदा कहलाती है जिसमें सुन्नत मौक्कदा भी आ जाती है और सुन्नत गैर मौक्कदा भी आ जाती है।
सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ उज़्र की वजह से उसको तर्क किया और बगैर उज़्र के तर्क नहीं किया। और अगर हम सुन्नत गैर मुअक्कदा की बात करें तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन सुन्नतों को बगैर किसी उज़्र के उम्मत की आसानी के लिए तर्क कर दिया और कभी अमल किया और कभी छोड़ भी दिया, उसको सुन्नत गैर मुअक्कदा कहा जाता है। इसी के साथ फिर दूसरा दर्जा सुनन ज़वाइद का है, यानी ऐसी सुन्नतें जिनको सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आदत के तौर पर, उर्फ के तौर पर अपनाया हो, वो सुनन ज़वाइद कहलाती हैं। तो इन तमाम सुन्नतों का हुक्म तो ये है कि सुन्नत गैर मुअक्कदा, क्योंकि सरकार ने भी इस पर ताकीदन अमल फरमाया है और हुक्म भी फरमाया है, लिहाजा इस पर अमल करना चाहिए और इसको तो तर्क नहीं करना चाहिए। बाकी रही सुन्नत गैर मुअक्कदा और जो सुनन ज़वाइद हैं, मिसाल के तौर पर आप अगर मुसाफहा करते हैं सलाम के बाद और उस मुसाफहा को तर्क कर दिया जाता है, या इसके साथ आप मुआनक़े को ले लें, गले मिलने का एक मामूल था जो कि इस पेंडेमिक की वजह से अक्सर जगह पर अब इसका मामूल हमें नज़र नहीं आता है। इसी के साथ आप ये भी देख लीजिए कि जो गैदरिंग्स होती हैं, कोई दीनी महफिल है, कोई दर्स व तदरीस की महफिल है, दर्स कुरान की महफिल है, तो हुक्म तो ये है, सुन्नत ये है कि आप करीब करीब होकर बैठें ताकि जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए जगह कुशादा रहे। अच्छा। लेकिन आपको सूरत हाल मालूम है कि फासले से बैठने का जो है वो मामूल हमें नजर आता है ऐसे मकाम पर, जबकि पेंडेमिक की वजह से जिसको उज़्र करार दिया जा सकता है, इसकी वजह से अगर बिलफर्ज कोई सुन्नत तर्क हो रही हो तो इसकी शरन गुंजाइश निकल सकती है। छोड़ने वाला गुनाहगार तो नहीं होगा, लेकिन अगर किसी मकाम पर अमल करना पॉसिबल हो और बहुत ज़्यादा, एक तो ये होता है कि आपको बीमारी लग जाने का गालिब गुमान है या फिर इस बीमारी में मुब्तला होने का यकीन है, तब तो फिर आप सुन्नत को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इस मकाम पर सुन्नत को छोड़ना भी सुन्नत होगा। ठीक है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा हमें यही हुक्म देती है कि हम अपने आप को खुद हलाकत में मुब्तला ना करें। और अगर बिलफर्ज ऐसा मामला है कि आप इजीली उस सुन्नत को अदा कर सकते हैं, आसानी से अदा कर सकते हैं, तो फिर कर देना चाहिए। इसी में फिर वो मास्क के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म भी शामिल हो जाएगा, उसमें भी तखफीफ उलमा ने बयान फरमाई। और इसी तरह दीगर जो सुन्नतों के दर्जे में तमाम उमूर हैं उनका यही हुक्म होगा कि अगर बिलफर्ज उज़्र की वजह से छोड़ रहे हैं तो शरन कोई इसके ऊपर, इसमें कबाहत नहीं है। वैसे भी आम सूरत हाल में सुन्नत गैर मुअक्कदा और सुनन ज़वाइद को छोड़ने पर इंसान गुनाहगार नहीं होता। लेकिन एक नूरानियत, एक रूहानियत जो हमें सुन्नतों की अदायगी से मिलती है उससे महरूम रह जाते हैं, सवाब से महरूम रह जाते हैं। लेकिन उज़्र की वजह से अगर होगा तो फिर यहाँ पर गुंजाइश निकल सकती है और उसमें उसको छोड़ने में कोई कबाहत नहीं होगी। अच्छा, कोविड की वजह से बाज़ दफ़ा जो SOPs फॉलो की जा रही होती हैं, जो एहतियाती तदाबीर जिनका हम लिहाज रखते हैं, उन्हें एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है इवन सोबिया शाकिर कि हमें बेमुरव्वती और बद अखलाक़ी नज़र, अब अगर कोई बड़ा हाथ बढ़ा रहा है और हम पीछे हट जाते हैं तो हम कह सकते हैं ना कि ये बद अखलाक़ी में शुमार हो सकता है उसकी तबीयत पे गिरान गुजरे। तो अब यहाँ ये जो बेअदबी का जो शाइबा आ रहा है, किसी तौर बद अखलाक़ी नज़र आ रही है, क्या फरमाएंगी कि हुक्म शरअ अब क्या होगा? देखें, हमें शरीयत मुतहरा ही ये तालीम देती है कि वबाई अमराज की सूरत में एहतियात का हुक्म हमें मिलता है कि की जाए एहतियात। सही। लेकिन जब खराबी लाजिम आती है, जब अंदाज हमारा दुरुस्त नहीं होता, अंदाज मसलन किसी ने जो है वो हमें, जैसे कोई बुजुर्ग खातून है, उन्होंने उमूमन यही शफकत का अंदाज होता है, सर पे हाथ रखना, गले लगाना, इस तरह उन्होंने किया और हम अपने आप को सख्ती से छुड़ाकर पीछे हटे कि नहीं नहीं आपको नहीं पता, या कलाम भी हमने, जी बिल्कुल इसी तरह। या जैसे अगर किसी को तबई तकाजे के मुताबिक खांसी आ गई या छींक आ गई तो फेस एक्सप्रेशन ऐसे देना कि जिससे उसकी दिल आज़ारी हो जाए, तो इसकी हमें शरीयत इजाज़त नहीं देगी। आप बिल्कुल SOPs को फॉलो करेंगे, लेकिन अपने जो आज़ा हैं इनको भी हमें कंट्रोल रखने का हुक्म शरई तौर पर दिया गया है। फिर अब बाज़ जगह ऐसा माहौल होता है कि लोग किसी चीज़ को सीरियस लेते नहीं हैं। अगर आप उन्हें कहें कि भाई ये SOPs फॉलो करनी है या मैं इस वजह से एहतियात कर रही हूँ, वहाँ बेहतर यह है कि आप अगर एहतियात करना चाहते हैं तो आप उनको कह दें कि भाई ये इस वजह से मैं मुसाफा करने से गुरेज कर रही हूँ, क्योंकि हमें SOPs फॉलो करनी चाहिए। वबा बहुत ज़्यादा आम है और इस अंदेशा है कि बीमारी फैल न जाए। तरीके से जी बिल्कुल, अंदाज आपका बिल्कुल मुहज़्ज़ब और शाइस्ता अंदाज होना चाहिए, तो आप इस तरह से बिल्कुल एहतियात भी कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं कि वो आपकी वजाहत के बावजूद भी क़ल्बी ग़ीबत में मुब्तला होंगे,
اور ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کس طرح کی گیدرنگ ہیں، تو پھر اب ہمیں جو ہے وہ اپنے عقیدے اور ایمان کو پختہ رکھتے ہوئے مصافحہ وغیرہ کر لینا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک گناہ کبیرہ جو غیبت ہے ہماری قلبی طور پر کریں گے یا ہمارے پیٹھ پیچھے ہی بالکل اس طرح برائی ہی کریں گے، تو پھر وہ اس سے بچ سکیں اور ہماری وجہ سے اس میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ اچھا، اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، اس حوالے سے اور سوالات بھی میں پروگرام میں شامل کروں گی، ہمارے ساتھ رہیے، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں روزمرہ کے مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کووڈ کی احتیاطوں کے تعلق سے، ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، لیکن جناب بات یہ ہے کہ جو لوگ کووڈ کو عالمی وبا تصور نہیں کرتے، آزمائش نہیں سمجھتے، اور ان کا ایمان یہ ہے، وہ یقین اس بات پہ رکھتے ہیں یا توکل ایسا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے تمام آزمائشیں ہیں اور وہی شفا عطا فرمائے گا، تو کیا یہ سوچ رکھتے ہوئے ایس او پیز فالو نہ کرنا حکم شرع کیا ہوگا؟ جی عالمہ صفا فاطمہ۔ جی، ایس او پیز کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے اگر آپ احتیاط کر رہے ہیں اور ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اگر بالفرض کسی کی سوچ یہ ہو کہ توکل کے پیش نظر وہ یہ کہتا ہو کہ جو بیماری مجھے پہنچنی ہے، جو بیماری مجھے لگنی ہے اور میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، وہ مجھے ہر حال میں لگ جائے گی، اور ایسے کیسز دیکھے بھی گئے ہیں کہ آپ احتیاط کر رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے پھر بھی آپ کو بیماری لگ گئی اور آپ تک پہنچ گئی اور آپ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اگر کوئی شخص یہ کانسیپٹ رکھتے ہوئے توکل کی بنیاد کے اوپر یہ عمل کرتا ہے کہ میں تمام سنتیں ادا کروں گا اور میں تمام جو ہے وہ اپنے طور پر، اپنی اجتماعی عبادت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ انفرادی طور پر تمام عبادات کو بجا لاؤں گا اور جو ہے وہ اپنے طور پر میں اس طرح کی احتیاط نہیں کرتا ہوں، تو وہ عند الشرع گناہگار تو نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے توکل کی بنیاد کے اوپر ایسا کر رہا ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ، لیکن آپ نے یہاں جو قید لگائی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اور اس پہ سب کو غور کرنا چاہیے کہ تمام سنتوں کا پابند ہو جائے، جو حضور کی سنتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے گا شاید وہ ان تمام چیزوں سے ویسے بھی دور رہے گا۔ بالکل، تو جب ہم اللہ رب العزت پر توکل کرتے ہیں، رب کریم ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرماتا ہے، لیکن اگر بالفرض ہر طرح کے مائنڈ ہوتے ہیں، ظاہر ہے سوچ تو ہر طرح کی معاشرے میں موجود ہوتی ہے، تو اگر بالفرض آپ کی سوچ کا لیول یہ نہیں ہے اور آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ میں احتیاط کروں گا تو میں بچ سکتا ہوں، یہ اپنے مقام پر بالکل درست بات ہے، لیکن جو احتیاط کر رہے ہیں وہ توکل کرنے والوں کو، اور جو توکل کر رہے ہیں وہ احتیاط کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ایک موضوع نہ بنا لیں اس کو کہ احتیاط کرنی چاہیے، یہ توکل والے درس دیں کہ ہمیں توکل کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اپنے اپنے مائنڈ کے حساب سے یہ فیصلہ ہوگا، اور اگر بالفرض توکل کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت جب بندہ اپنے رب سے اچھائی کی امید رکھ رہا ہے تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے، لیکن اگر کوئی شخص احتیاط کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے مقام پر بالکل درست عمل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بات ہوئی حرام اور حلال کے تعلق سے، ذرا واضح فرما دیجئے تاکہ پھر میں دیگر سوالات اس تعلق سے ہیں، حرام اشیاء کون سی ہیں، کھا لیں تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، جو ضابطہ ملا ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ کون کون سے جانور حلال ہیں، کون کون سے پرندے حلال ہیں، سی فوڈ میں سے ہم کیا کھا سکتے ہیں، ان کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن ان کی معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں۔ صرف یہ پھر چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے ہی معاملہ ہو، بلکہ حرام کھانا وہ بھی کہلائے گا جو حرام روزی ہو۔ اب اس میں ہر وہ معاملہ یا ہر اس طرح سے کسب معاش کرنا جس کی شریعت کے اندر مخالفت موجود ہے یا شریعت اس سے منع فرماتی ہے، یہ بھی انکم حرام ہوگی، اور اس حرام کے ذریعے جو بھی کچھ خریدا جائے گا، کھلایا پلایا پہنا اڑا جائے گا، یہ سب حرام ہی ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ جو جسم حرام سے پلا بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اس طرح کا مفہوم حدیث ہمیں ملتا ہے، لہٰذا اس میں جو ہے وہ تخصیص بچے بڑے کی بھی نہیں ہے، لہٰذا خود بھی اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلانے سے بچانا چاہیے۔ ماشاء اللہ جناب، میں آپ کی یہ سمجھاؤں گی عالمہ صفا فاطمہ۔ نورین نے اچھا حمیرہ نے پوچھا ہے کہ حرام غذا کے تعلق سے اگر کسی نے غلطی سے حرام غذا کھا لی، یعنی اس کو معلوم نہیں تھا اور کہیں پہ ایسا معاملہ تھا، وہ لوگ خیال، آپ بھی حرام کے تعلق سے ذرا تمہیدی گفتگو بھی فرما دیجئے، اور اگر کسی نے غلطی سے حرام غذا کھا لی ہے تو آپ نے بتایا کہ اس کی دعا مقبول نہیں ہوگی ان شرع،
تو کیا ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ جی دیکھیں، حکم شرع تو اس وقت ہوگا کہ جب آپ جان بوجھ کر اس عمل میں مبتلا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا اور اس طرح کی غذا ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو عند الشرع ہم گناہ گار بھی نہیں ہیں. اور اللہ رب العزت سے چونکہ دعا کا قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کے رحم و کرم پر موقوف ہے. اس کی ذات سے یہی امید رکھی جائے گی کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایسا عمل نہیں کیا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. لیکن جیسے ہی اس عمل کا پتہ چل جائے کہ یہ عمل غلط کیا تھا تو اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ فوری طور پر اس عمل کو ترک بھی کرنا ہوگا. جو بھی آپ غذا لے رہے تھے، جو بھی آپ کے پاس آ رہی تھی حرام کمائی، اس کو چھوڑنا بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا عالمہ صوبیہ، آپ کی سمت آؤں گی. نورین بہن نے لاہور سے پوچھا ہے کہ ان کے پاس 1.25 تولے سونے کے جھمکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سیونگز نہیں ہے اور دیگر کوئی چاندی بھی نہیں ہے ان کے پاس، کچھ اور نہیں ہے، کوئی مطلب ذریعہ انکم بھی نہیں ہے، کیا قربانی ان پہ واجب ہوگی؟ دیکھیں، اس سلسلے میں فقہائے کرام نے جو اسٹینڈرڈ بنایا ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی. 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہو یا اس کے ایکولنٹ اماؤنٹ ہو یا اتنے ہی اماؤنٹ کا اس کے پاس گولڈ ہو. اب آپ دیکھیں گولڈ کے ریٹس کو اگر ہم کریں گے تو یہ مالکہ نصاب بنیں گی اور ان پر قربانی واجب ہوگی. تو ضروری نہیں ہے کہ بہت پورا اونٹ قربان کریں یا گائے قربان کریں، ایک حصہ ڈال سکتی ہیں اپنی استطاعت. اچھا، اس پہ آپ بھی کلام کرو صفا. میں چاہ رہی ہوں جو بہنیں نہیں سن پائیں اس بات کو سن لیں. میری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ 7.5 تولہ جو ہے وہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی الگ الگ رکھتی ہیں اس کو. اس میں جو لیسٹ اعتبار کرنا ہے چاندی کا، اس تعلق سے ذرا کلیئر کروا دیجیے ان کو. جی کیونکہ وہ سمجھتی ہیں 1.25 تولے کے جھمکے ہیں تو میں تو صاحب نصاب ہوں ہی نہیں. دیکھیں، نصاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اگر صرف آپ کے پاس سونا ہے پھر تو آپ یہی دیکھیں گے کہ یہ 7.5 تولہ تک پہنچے گا تو ہی آپ صاحب نصاب کہلائیں گے. اچھا. اور اگر آپ کے پاس مختلف چیزیں ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، یا اور تھوڑا سا اس کے ساتھ جو ہے وہ رقم وغیرہ سیو رکھی ہوئی ہے جو ضروریات زندگی سے زائد ہے. اچھا، نورین کے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف 1.25 تولے جو ہے ان کے پاس سونے کے جھمکے ہیں. جی، تو وہ تو ابھی بیان کر دیا گیا کہ یہ تو اس کے اوپر تو یہ جو نصاب ہیں یہ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ مختلف قسم کی چیزیں ان کے پاس ہیں، تھوڑا بہت سونے کے ساتھ اور بھی کچھ ہے، یا تو سیونگز ہیں یا پھر چاندی موجود ہے، تو ان سب کچھ تھوڑے پیسے بھی اگر ہیں تو وہ ان شامل سب کریں. کو ملا کر اور سب کی قیمت لگائی جائے گی. پھر وہ قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے تو یہ مالکہ نصاب کہلائیں گی، ورنہ یہ مالکہ نصاب نہیں ہے. اچھا، وہ چاہے ضروری نہیں کہ وہ پورے چاندی کے برابر جو بھی اماؤنٹ بن رہا ہے 80,000 یا اس سے ابب وہ ہو، وہ چاہے 5,000 روپے ہوں، وہ چاہے 10,000 روپے ہوں، ملائی جائیں گی. رقم جتنی بھی تھی، تھوڑی بھی تھی، پھر اس کے ساتھ چاندی کی رقم بھی ملائیں، پھر اس کے ساتھ سونے کی رقم بھی ملائیں. اب دیکھیں یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر پہنچ گئی ہے تو یہ مالکہ نصاب ہیں. اچھا بھائی، ایک اور سوال یہ حمیرہ نے پوچھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، کیا حکم شرع؟ دیکھیں، ابھی کافی تفصیل سے حرام کھانے کھلانے اور اس کے وعیدات کا بیان ہوا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پہلے تو کمائی کے طریقے کو بھی اپنے دیکھ لیا جائے کہ شریعت کی روشنی میں کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے. بس اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم محنت کر رہے ہیں اور محنت سے سارا کام ہو رہا ہے اور ہماری بڑی محنت کی کمائی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شرعی قید جو ہوتی ہے وہ اس میں رہ رہی ہوتی ہے، اور ذرا سی کوتاہی سے یہ سب کچھ حرام ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی جاب کرتا ہے، حرام مال سے اگر حلال اشیاء بھی خریدی جائیں گی جو نہیں، یہ وہ اس طرح کا پھر نہیں معاملہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. پھر یہ ایسا ہے کہ جیسے اگر کسی نے ڈاکہ مارا اور وہی پیسہ لے کر اور اسی سے ہی کوئی چیز خریدی تو پھر وہ اس میں ایک الگ تفصیل ہے، اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے. جی، تو اب اگر یہ ہے کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کمانے کا اور شریعت میں کہیں بھی تھوڑی سی کوتاہی آ رہی ہے، اس بنا پر یہ ان کی انکم یا ان کی ارننگ حرام ہو گئی ہے، تو اس میں بھی بہرحال قباحت تو اب اس سے وہ جو چیز خریدیں گے اس پہ وہ سب پہ وہ حکم نہیں لگے گا؟ نہیں، یہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کی تفصیل الگ ہے. اچھا، تو یہاں پر جو ہے ان کو ہوگا کہ اپنے اولاً تو خود اوائڈ کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی حرام کھلانے سے بچنا چاہیے. یہ حرام کمائی کے ہی پلے ہوئے جسم ہوتے ہیں جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان اکثر دیکھا گیا ہے کہ نکلتے ہیں اور پھر وہ ان کی قدر نہیں کرتے. بڑھاپے میں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ بچے ان کا سہارا بنے وہ ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو بہرحال جہاں تک دعا کا معاملہ ہے، جیسا بھی کہا گیا کہ وہ قبول کرنا نہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مطلقاً ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو کھلایا یا کچھ. جو حرام جسم جو ہے وہ حرام کمائی پہ پلے گا اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، لہٰذا بہت احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. عالمہ صفا فاطمہ، حرام غذا کے تعلق سے ہم نے کوشش کی کہ بہت ساری بات کی جائے. ذرا بہنوں کے لیے تھوڑا سا کاسمیٹکس پہ
گفتگو کر لیجئے. اور یہ جو بیگز استعمال ہوتے ہیں یا دیگر اشیاء استعمال ہوتی ہیں جو کہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں, تو کیا شریعت قید لگاتی ہے اس استعمال کے؟ جی دیکھیں, اس طرح کی اشیاء میں یہی ہے کہ اگر اس کے اوپر حلال آپ کو کنفرم یہ پتہ ہے کہ جہاں سے یہ اشیاء آ رہی ہیں وہ امانت داری کے ساتھ حلال لکھتے ہیں اور اس کے اوپر حلال لکھا ہوا ہے, تو اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہوگا. اچھا, باقی یہ ہے کہ اپنے طور پر کوئی احتیاط کے پیش نظر بچنا چاہتا ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی تقوی ہے, وہ اس کو کسی کے اوپر نافذ نہیں کر سکتا. وہ اپنے طور پر بچنا چاہتی ہیں, احتیاط کرنا چاہتی ہیں تو کر لیجئے, لیکن حکم شرع یہی ہے کہ اگر حلال لکھا ہوا ہو پروڈکٹس پر تو اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز ہوگا. چاہے وہ میک اپ, جس پروڈکٹ پہ حلال یا حرام نہیں لکھا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے تو اب وہاں کیا حکم شرع؟ ہاں تو پھر اس میں یہ ہے, ابھی اسٹارٹ میں یہ اس پر گفتگو ہوئی ہے کہ اگر وہ ویجیٹیبلز وغیرہ یا ایسی کوئی چیز ہے جس میں اس طرح کی کوئی ملاوٹ ہوتی نہیں ہے تو پھر اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک کاسمیٹکس کی بات ہے, اس میں آئل وغیرہ کی مکسنگ ہوتی ہے اور بھی کچھ چیزیں اس طرح کی استعمال ہوتی ہیں. یہاں پھر احتیاط کرنا بہتر ہے, احتیاط کی جائے گی ایسے مقام پر جبکہ آپ کو کنفرم نہ ہو. احتیاط بہتر. کووڈ کے تعلق سے میری بہن کو کیا میسج دیں گی صوبیہ شاکر؟ میں ان کو میسج میری طرف سے یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کامل توکل رکھیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو احتیاطیں بتائی جاتی ہیں انہیں بھی فالو کریں. کہ ہماری شریعت کی مکمل تعلیم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے جو احتیاط ہے اسے بھی کیا جائے, اور اس کے باوجود اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور ایک آزمائش سمجھے اور اس پر صبر کرے اور اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے. صحیح. ہمارے پاس خواتین کے قضا روزوں کے تعلق سے سوال تھا, ہمارے پاس خواتین کی قضائے عمری کے تعلق سے بھی سوال تھا. میں چاہتی ہوں کہ آپ ان دونوں کے حوالے سے تفصیل سمجھا دیجیے. جی, قضا روزوں کا تو حکم یہ ہے کہ اگر بالفرض شرعی عذر کی وجہ سے کوئی روزہ رہ جاتا ہے جو آپ رمضان میں نہیں رکھ سکے تو ان تمام روزوں کو آپ نے بعد میں قضا کرنا ہے. آپ جب چاہیں پورا سال بھر میں جب چاہیں روزے قضا کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کر لی جائے. اچھا. پھر جہاں تک یہ قضا عمری کی نماز کا تعلق ہے تو اگر بالفرض بالغ ہونے کے بعد سے آپ کو اگر کنفرم تعداد پتہ ہے کہ کتنی آپ نے نمازیں قضا کی ہیں تو اسی کے حساب سے ادا کریں گے. کنفرم نہیں پتہ ہے تو پھر یہ حکم ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایک غالب گمان, ایک رائے آپ کے ذہن میں جو ہو کہ اتنی ہو سکتی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوں گی, تو وہ ظن غالب کے مطابق آپ حساب لگائیں گی اور فرائض اور واجبات کی ادائیگی کریں گی. فرائض اور واجبات, سنتیں ہم چھوڑ سکتے ہیں, نوافل بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں, قضا عمری میں ان کی ادائیگی نہیں کی جاتی, لیکن باقی جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی. اچھا, بہت ممنون ہیں, ہم بہت شکر گزار ہیں عالمہ صفا فاطمہ آپ کے, ہم سپاس گزار ہیں عالمہ صوبیہ شاکر آپ کے. ناظرین, آج ہمیں کوشش کی کہ روزمرہ کے مسائل کے تعلق سے کلام کیا جائے. ہماری بہنوں نے ہمیں سمجھایا ہے کیونکہ قربانی کا جو ہے وہ اب عید الاضحیٰ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور لوگ اپنے کچنز کو اور اپنے باورچی خانوں کو اس حوالے سے تیار کر رہے ہیں کہ جناب کون کون سے مسالے ہونے چاہیے, تو جناب کون کون سی معلومات ہونی چاہیے. ہم اس تعلق سے پروگرام کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے اور اپنے بچوں کو غذا کھلاتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال ذریعوں سے کمانے کی اور اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی, تاکہ نیک اور فرما بردار اولاد ہماری بھی ہو اور آپ کی بھی ہو, اور پروردگار ہم سب کو بھی نیک اور صالح بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.